अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। पंजाब हुकूमत के लिए अच्छी खबरें नहीं है क्योंकि एहतजाज तलबा का बहुत फैलता चला जा रहा है और तलबा के नारे भी बदल चुके हैं। क्यों ऐसा हो रहा है इसका एक एनालिसिस भी आपके सामने शेयर करूंगी। फिर इमरान खान साहब के हवाले से आज कोई खबर नहीं आई। उनसे वादा किया गया था कि जी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी देंगे, डॉक्टर भी आके चेक करेंगे, लेकिन आज कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई किसी की। कोई डॉक्टर भी मिलने नहीं गया, कोई मेडिकल चेकअप की खबर अभी तक नहीं आई जब तक कि मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। और इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर पीटीआई की क़यादत बिल्कुल खामोश है। कोई सोशल मीडिया पर इस पर बात भी नहीं कर रहा कि क्या वादा वफा हुआ है या नहीं। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल। उसके बाद बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब से मरीम नवाज साहिबा से बरखा दत्त इंडियन सहाफ़ी की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड किया। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक तासुर बन रहा है इस मुलाकात का और इस मुलाकात के बाद का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, जो कि पहले मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो अपनी अभी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इस किस्म का शदीद रद्दमल उनको अपनी ही कम्युनिटी की तरफ से देखने में आ रहा है। और जो उन्होंने बोया है अब वो काट कर ही लगता है कि इस मसनद को छोड़ेंगे। इसके ऊपर बात करते हैं तफसील से। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, पहले सबसे तलबा के एहतजाज की बात करेंगे। आज तलबा ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी और ये हमने देखा कि बड़ी कामयाब एहतजाज की कॉल थी क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो तलबा हैं कल भी निकले हुए थे, उनके ऊपर तशद्दुद भी इवन किया गया लेकिन वो डरे नहीं हैं और आज उससे ज़्यादा तादाद में तलबा हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। लाहौर में ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अच्छे खासे बड़े मुजाहिरे हुए हैं, जिनमें ज़ाहिर एक तो जो मेन जगह थी वहाँ पर भी, फिर केनाल रोड पर, मॉल रोड पंजाब असम्बली के सामने, रायविंड रोड पर और इसके साथ साथ एक दो और जगहों पर भी इसी तरह हमें ज़हूर इलाही रोड पर, यहाँ पर भी हमें मुजाहिरे वगैरह देखने में मिले। और अब बात सिर्फ स्टूडेंट के एक ग्रुप या एक उसकी कॉलेज की नहीं रह गई है। इसमें अब हम देख रहे हैं कि लम्स यूनिवर्सिटी से, जीसी से, एफसी से, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से और दीगर कई जो यानी आसपास के कॉलेजेस हैं उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एहतजाज का हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी भी इस एहतजाज का हिस्सा बन गई है। तो इस तरह से ये एक पूरी हमें मूवमेंट इस वक्त नज़र आ रही है जो कि लाहौर में सिर्फ नहीं रुकी है बल्कि और शहरों में भी इसका दायरा वसी होता चला जा रहा है। चूँकि आपको पता है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ शहरों में हैं, तो गुजरांवाला में या फिर गुजरात में और कामोकी में और मुख्तलिफ जगहों पर इनके ज़ाहिर है कि कॉलेजेस मौजूद हैं, कैंपस हैं। तो वहाँ पर भी अब ये एहतजाज का दायरा फैल चुका है और वहाँ के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो एहतजाज कर रहे हैं। आज अलग के यहाँ पर पुलिस मौजूद थी लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से कोई उस तरह मारपीट तो नहीं की जा रही, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश ज़रूर की जा रही थी, उन्हें भेजने की वापस कोशिश ज़रूर की जा रही थी। और इस पर हम देख रहे थे कि स्टूडेंट्स काफ़ी आर्ग्यू भी उनसे कर रहे थे कि भाई क्यों हम एहतजाज नहीं कर सकते इन रोड्स के ऊपर, जो ये रोड्स भी बनी है ये हमारी ही टैक्स के पैसों से बनी है, तो क्यों हमारा ये राइट नहीं है कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर लें। अब स्टूडेंट्स से तो कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए किसी को और वो कोई खुदा न खास्ता दहशतगर्द तो नहीं है। निहत्ते स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे बच्चियाँ हैं, नौउम्र लड़के लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर एहतजाज के लिए आए हुए हैं। तो आप उनको क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं? ठीक है, अगर वो अपना एक राइट इस्तेमाल कर रहे हैं एहतजाज का तो वो कर रहे हैं, उस पर क्यों किसी किस्म की रुकावट। लेकिन जिस तरीके से ये सारा मामला हैंडल किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, ये टोटल नाकामी थी और इसी वजह से ये इन्होंने एहतजाज इतना बड़ा कर लिया है कि अपने गले में डलवा लें। पहले तो इस पे बड़े सिंपल बात थी कि इसको कवर करने की, अगर कोई वाक़या हुआ था या नहीं हुआ था, दोनों सूरतों में कवर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसको डिनाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आप ओपन माइंड के साथ ये कहते कि जी बिल्कुल हम इसको देखेंगे कि ये हुआ है या नहीं हुआ और हम इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीसीटीवी फुटेज पकड़ते, अगर आपने गार्ड को पकड़ लिया था उसको सामने पेश करते, उसका स्टेटमेंट सामने आ जाता, वो क्या कह रहा है, पता चलता कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आके जिस तरह से उसको कवर करने की कोशिश की गई कि जी कुछ हुआ ही नहीं, और जो प्रिंसिपल थी, जो इंतज़ामिया थी, उनकी तरफ से जिस तरह बच्चों को डराया धमकाया गया और किसी भी तरफ बात करने से मना किया गया, उससे तो वाक़ये ने और फिर रंग पकड़ लिया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरह से फिर पुलिस का इस्तेमाल हुआ, मारा पीटा गया बच्चों को और अस्पताल बच्चे बेचारे पहुँच गए, तो उसने फिर इस मामले को और ख़राब कर दिया। तो ये खुद इनका अपना सेल्फ क्रिएटेड किस्म का क्राइसिस है हुकूमत का। ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए, अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन
ایسے واقعات سوسائٹی میں ہمارے کبھی نہ کبھی رونما ہو ہی رہے ہیں, بلکہ اب تو زیادہ ہی رونما ہو رہے ہیں. لیکن اس واقعے کو جس طرح ہینڈل کیا گیا ہے وہ طریقہ جو ہے ان کے گلے پڑ گیا ہے. پولیس کے اس پہ متضاد اور بدلتے بیانات نے اس کو اور لوگوں کے لیے کنفیوزنگ بھی بنایا, اور اس بات کے اوپر مہر تصدیق سخت کی کہ کچھ ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. کل بھی آپ دیکھیے ایک ویڈیو بنا دی کہ جی یہ چچا ہیں, یہ والد ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ واقعہ. اب وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ واقعہ ہے جو کہ چچا اور والد والا واقعہ ہے. وہ ہوگا کوئی الگ سے کیس اس طرح کا کہ جو ایک بچی اسی کالج کی ہو, میں بھی وہ واقعی گھر پہ گر گئی ہو اور اس کو کوئی چوٹ لگی ہو, وہ اتفاق ہاسپٹل میں رہی ہو. لیکن یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اسی بچی کی بات ہو رہی ہے جو بچی خدا نخواستہ ریپ کا شکار ہوئی ہے. آج میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی. اب اگین یہی بات ہے کہ چونکہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. واقعی یہ بچی جو اس ویڈیو میں بتا رہی ہے وہ پنجاب کالج کی بچی ہے, اور یہ کہ واقعی اس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ 100% ہے. لیکن وہ بچی تو یہ بتا رہی ہے کہ واقعہ پیش آیا ہے اور بیسمنٹ میں اس طریقے سے وین والا آیا ہے, اس نے آ کے بچی کو ایک کو روکا ہے اور گارڈ کو اس نے اپنے ساتھ میں لایا ہے, اس کا ریپ کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جو ہے اس کی چیخوں کی آواز سے ایک جو وہاں کے ٹیچر ہیں وہ متوجہ ہوئے ہیں. اس کے بعد اس بچی کی حالت ایسی تھی کہ ایمبولینس بلائی گئی ہے اور اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. اور یہ وہ بچی تو یہ بھی کلیم کر رہی تھی کہ کسی اور اسٹوڈنٹ نے ایون اس بچی کو دیکھا بھی ہے اس حالت میں کہ وہ بالکل بے ہوش سی تھی. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو وزیر تعلیم ہیں پنجاب کے, ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہیں آن ریکارڈ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی CCTV فوٹیج جو ہے وہ غائب کی گئی. اگر اس وقت کے جتنے بھی CCTV فوٹیج کیمرے وہاں پہ انسٹال ہیں ان کی نکالی جائے تو سارا معاملہ سامنے آ سکتا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ جو اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر جو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی حکومت ہے جو ہر وقت اپوزیشن کے ایک خوف میں اور خبت میں مبتلا رہتی ہے, اس کی طرف سے پھر یہ شروع ہو گیا کہ جی یہ PTI والے پی ٹی آئی وہ آ کے عظمیٰ بخاری صاحبہ پھر PTI کا رونا شروع ہو گئی کہ بھئی PTI کا اس سارے معاملے میں کیا لینا دینا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اس معاملے کو آپ کے اوپر تنقید تو کریں گے, لے کے اور اب تو اپوزیشن کرتی ہے کسی بھی جگہ کی ہو. ظاہر ہے کچھ بھی اگر غلط ہوگا سوسائٹی میں اور ان کو موقع ملے گا کہ حکومت پہ تنقید ہو تو وہ کیوں نہیں کریں گے. لیکن اس سارے معاملے میں ان کا کیا تعلق ہے؟ جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کے طور پر نکل رہے ہیں, ان کو کوئی PTI والے تو نہیں آ کے نکال رہے. میں نے تو کوئی لیڈر نہیں دیکھا PTI کا کہ جو وہاں پر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا اس طرح. تو اس معاملے کو پھر PTI سے نتھی کر کے یہ گدھ ہیں, ان کو لاشیں چاہیے اور یہ وہ جو رٹایا ان کا پورا سبق ہوتا ہے وہ آ کے پڑھنا. بھائی آپ حکومت میں ہیں, آپ کا ایک پورا اس کے اوپر آفیشیل سٹیٹمنٹ آتا ہے, آپ اس کے اوپر ذمہ دار ہیں, آپ کا ایک ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پہلے ہی آپ نے مس ہینڈل کیا اور اوپر سے آپ مزید آ کے آج اسمبلی میں بھی بات کر رہی ہیں تو جی PTI ہر وقت PTI زدہ یہ جو عجیب و غریب قسم کی حکومت ہے خواتین کی نان سیریس سی, تو یہ اسی طرح پھر اپنے معاملات کو خراب کرتی ہیں. اور میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو وزیر اطلاعات ہیں خاص طور پر یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے مشکلات ہی کھڑی کرتی ہیں. ان کے لیے کوئی آسانی یا ان کے لیے کوئی امیج بلڈنگ کا کام نہیں کرتی, بلکہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا کام کرتی ہیں جسٹ بیکاز کہ یہ جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتی ہیں. اینی ویز تو یہ ساری بات ہے. اب سوال یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ آخر یہ اسٹوڈنٹس احتجاج پر نکل کیوں آئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اتنا زیادہ اس واقعے کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پے در پہ مختلف واقعات ہوئے ہیں. لاہور کالج میں ایک الگ سے شکایت یہ آ رہی تھی کہ وہاں پہ کلرک جو ہے وہ مبینہ طور پر بچیوں کو ہراساں کر رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو ہراساں کر رہا ہے. تو ایک تو یہ بھی وجہ تھی کہ وہاں پہ الگ سے یہ واقعہ پیش آیا. پھر دوسرا ایک پنجاب یونیورسٹی کا بھی واقعہ 2-3 دن پہلے رپورٹ ہوا ہے, وہاں پہ ایک بچی نے خودکشی کر لی باقاعدہ لٹک کر, تو وہ بھی ایک واقعہ پیش آیا. تو کئی جگہوں پر مختلف قسم کے ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے کہ جیسے خاص طور پر جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو تعلیمی اداروں کا ماحول ہے وہ اس طرح تنگ ہو رہا ہے کہ وہ ان کو ہراس کیا جا رہا ہے یا خود کو محفوظ تصور نہیں کی جا رہی. تو اس وجہ سے ایک تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک کلیکٹیو سا وہ بن گیا کہ بھئی ہر جگہ سے مختلف اس قسم کے واقعات. تو ایک تو یہ بے چینی, اور پھر ایک اور جو وجہ ہے, چاہے اس سے کوئی اگری کرے یا نہ کرے, لیکن دیکھیے 2-2.5 سال سے جو پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں 2-2.5 سال سے سچویشن ملک میں, اس نے کہیں نہ کہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو ذہن ہیں ان کو متاثر کیا ہے, انہیں کسی نہ کسی سٹریس میں مبتلا کیا ہے.
کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھلے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات ہے, ایک پولیٹیکل موومنٹ کی بات ہے, لیکن وہ کسی اور سیارے میں تو نہیں چل رہی نا, چل تو اسی ملک میں رہی. اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو الیکشن میں مینڈیٹ کے ساتھ ہوا, جو اس پارٹی کو دبانے کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں, جو کردار پولیس کا نظر آیا, یہ سب بچے تو دیکھ رہے ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے کہ دیکھ نہیں رہے. تو نیچرلی اس پورے سسٹم کے خلاف ایک بچوں کے اندر نفرت ہے, اور ایک اس کے خلاف مزاحمت اندر کہیں پنپ رہی تھی, اور اس کے لیے ضروری یہی تھا کہ کوئی ایک واقعہ ہونا تھا اور وہ باہر آ جانی تھی, نفرت بھی, احتجاج کی صورت میں وہ مزاحمت بھی. تو وہ یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ پھر کوئی بہانہ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے, کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی بیک آف دا مائنڈ جمع ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر کوئی ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پر ہر چیز بالکل پھٹ کے باہر نکل آتی, لاوے کی طرح بالکل. تو یہی صورتحال مجھے نظر آ رہی کہ بچے یہ سب دیکھ رہے ہیں, ناانصافیاں اس سسٹم کی دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑی چالاکی سے, بڑی ہوشیاری سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے. سب کو سب نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. تو وہ کہیں نہ کہیں کسی اور صورت میں نکل آتی ہے فرسٹریشن. میرا اپنا ایک بھانجا ہے جو کہ جی سی یونیورسٹی سے ابھی اس نے FSC کیا ہے. تو وہ کبھی بھی میں نے اس کو ایسا نہیں سنا تھا کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اس ملک میں نہیں رہنا یا میں نے جانا ہے. وہ یہیں پہ رہنا چاہتا تھا, یہیں پہ پڑھنا چاہتا تھا, لیکن اب ٹوٹلی اس کا بالکل مائنڈ چینج ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, وہ اتنا, اس سے میں گفتگو کرتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ اتنا ماشاءاللہ باشعور ہے, اتنا ویجیلنٹ ہے, اور اس کو پتہ ہے ایشوز کا. لیکن اس کے ساتھ وہ ڈس اپوائنٹ بھی نظر آتا ہے کہ یہ جی جس طرح سے ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں, یہ تو اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا یہ ملک. تو وہ بھی چاہتا ہے کہ بس اب میں نکل لوں, FSC ہو گیا ہے میرا, بس میں کہیں اگر میرا باہر کچھ بنتا ہے تو میں نکل جاؤں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں کہ یہ فرسٹریشن آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنی ینگ لاٹ کو خود دی ہے. اس بات کو سمجھیے. اس دن بھی میں دیکھ رہی تھی, وہ منصور علی خان کے ایک پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کون کون باہر جانا چاہتا ہے. تو ہال میں جتنے بچے بیٹھے ہوئے تھے, کسی یونیورسٹی میں تھے, وہ 90% بچوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا. تو یہ مایوسی بچوں کے اندر کس نے ڈالی؟ وہ کہیں تو نکلے گی نا. تو یہ آپ جمع خاطر رکھیے, یہ جو نئی جنریشن ہے نا, یہ آپ کے ساتھ لحاظ نہیں کرنے والی. یہ اپنی مزاحمت بھی کرے گی. آپ اگر یہ کہیں کہ آپ اس کو اسی طرح ڈنڈے سے ہانک کے کسی طرح اس کو بھی بھیڑ بکریوں کی طرح, پچھلی جنریشن کی طرح جو مرضی سمجھا دیں گے, اور وہ کہیں گے سانوں کی لگے, اسی تے اپنی کھانی ہے تے اسی اپنی کمانی ہے, انہیں آ کے سانوں کی کہنا ہے. تو یہ والی جو ہماری ہم سے پہلے اور ہماری والی بھی جنریشن کے شاید کچھ حصہ, وہ تو یہ کہہ کے گزارا کر لیتی تھی نا, تو وہ اپنے حقوق کے لیے کبھی نکلی نہیں. لیکن اب جو آگے کی جنریشن ہے وہ یا تو اس ملک کو چھوڑ کے جا رہی ہے, اور یا پھر وہ سمجھتی ہے کہ پھر یہاں پر جو ہے مزاحمت کے علاوہ کیا راستہ بچتا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں فرسٹریشن نکلتی ہے پھر اس کی. اب PTI کو اس احتجاج کا حصہ بننا چاہیے. نہیں, PTI اس احتجاج کا ابھی تک کوئی حصہ ہے نہیں, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ اسٹوڈنٹس کا ایک احتجاج ہے, یہ ایک نیچرل ان کا احتجاج ہے. اگر یہ اس کا حصہ بنیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ دوسری ایک موومنٹ کو بلا وجہ ہائی جیک کرنے آ گئے ہیں. یہ ایسا لگے گا کہ جی بچے اپنا احتجاج کر رہے ہیں اور یہ ان کے احتجاج کا فائدہ سیاسی اٹھانے کے لیے آ گئے ہیں. تو یہ ایک نیگیٹو سا امپیکٹ ہوگا. ان کے آنے سے بچوں کا جو احتجاج ہے وہ پولیٹیسائز ہو جائے گا, اور جو اس کا کاز ہے وہ پولیٹیسائز ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ پھر یہ لوگ آئیں گے تو ان کے چکر میں, ان کے خار میں بچوں کی اور پھینٹی لگے گی, اور بچے بھی بیچارے جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے, کیونکہ ان کو دیکھ کے تو پنجاب پولیس ویسے ہی پاگل ہو جاتی ہے نا PTI والوں کو دیکھ کے. تو بچے احتجاج کر رہے ہیں, ان کو سکون سے احتجاج کر لینے دیں. باقی یہ ٹھیک ہے کہ ان کی ایک مورل سپورٹ ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے. وہ تو کوئی بھی مکتبہ فکر ہے جو کہ اس سوسائٹی میں رہتا ہے, اس کو ظاہر ہے اس اسٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈز ہیں جائز, ان کے اوپر بالکل بات کرنی چاہیے. اور اچھا مزے کی بات ہی کہ وہ ڈیمانڈ شروع تو اس سے ہی ہوئی تھی کہ جی بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے, اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ملزم کو. بات وہ بڑھتے بڑھتے پھر اس پہ آ گئی کہ اوور آل جو سیکیورٹی ہے وہ پرووائڈ کی جائے فیمیل اسٹوڈنٹس کو, یہاں تک بات ہے. اور اب مزے کی بات یہ کہ مال روڈ پہ جو بچے بیٹھے تھے, میں ان کے نعرے سن رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں آزادی چاہیے, وی وانٹ فریڈم, ہم تو مانگے آزادی. تو اب وہ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ ان کے نعرے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بدلتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال لیٹس سی کہ جس کے اوپر ابھی بھی حکومت جو ہے وہ کوئی نیگوشیٹ کرتی ہے بچوں کے ساتھ, یا کسی طرح سے ان کو سیٹل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے, یہ ایک الگ بات ہے.
لیکن اگر یہ اسی طرح سے معاملہ پھیلا تو یہ حکومت کے لیے کافی پرابلمٹک ہوگا. اس کے علاوہ جی ایک اہم جو پیش رفت ہوئی وہ یہ کہ کل برکھا دت صاحبہ سے ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی رائے ونڈ میں. اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں نواز شریف صاحب انڈیا کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. لیکن برکھا دت صاحبہ نے جو باہر آ کے ایک ویڈیو بھی بنائی اس میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کتنے پازیٹیو نظر آئے انڈیا سے ریلیشنز بڑھانے کے لیے. اور ایون انہوں نے یہ کوئی بات ہی نہیں کی کہ جو پچھلی گورنمنٹ کا ایک سٹانس تھا کہ 375 جو آرٹیکل تھا ان کا کہ جس کے تحت انہوں نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی, اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اس وقت سٹانس لیا تھا کہ ہم اب اس کے اوپر بالکل کوئی آگے کسی طرح کے تعلقات نہیں بڑھائیں گے انڈیا سے جب تک کہ وہ خصوصی حیثیت واپس نہیں ہو جاتی. آپ اس کو آسان اور عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے اپنا حصہ ہی بنا لیا. یہ کیا تھا انہوں نے. تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا تھا. اب برکھا دت صاحبہ کے جو ویوز ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی قسم کی شرائط کے بغیر ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ مودی صاحب سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور یہ وہ, اور بالکل انہوں نے اس معاملے کے اوپر کشمیر کی کسی بھی ایشو کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. جیسے کہ ایک کنڈیشن آپ رکھتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں لیکن آپ کشمیر کے حوالے سے ضرور یہ کریں وہ, تو اس ٹائپ کی انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی ہے. تو اس کے اوپر اب خاصی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ کیا کشمیر کو آپ بھول گئے ہیں, کیا آپ نے انڈیا کا وہ یک طرفہ اقدام قبول کر لیا ہے, یا آپ اس کو آسانی سے ہضم ہونے دیں گے. اب اتنی کیا آپ کو ٹینشن ہے کہ جی آپ بغیر کسی پیشگی کنڈیشن کے ان سے اس طریقے سے بات کرنے کی بات کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ تنقید اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری اطلاعات تھے اس وقت رؤف حسن صاحب, ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جی ان کے موبائل میں انڈیا کے صحافیوں کے ساتھ کچھ چیٹس پکڑی گئی ہیں اور یہ وہ, اور اس کے بنیاد کے اوپر انہیں پورا ملک دشمن اور غدار ثابت کر دیا گیا تھا کہ جی انڈین صحافی کرن تھاپڑ کے ساتھ جی وہ گفتگو کر رہے تھے یہ وہ. حالانکہ دنیا بھر میں صحافیوں کے ساتھ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ممبرز کی اور خاص طور پر سیکرٹری اطلاعات کی کنیکشنز بھی ہوتے ہیں, لنکس ہوتے ہیں, تو آپ ان سے بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کسی دشمن ملک کے صحافی سے یا کسی بھی اور ملک کے صحافی سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ غداری کر رہے ہیں. تو آج اگر آپ کا اس وقت یہ سٹینس تھا تو پھر آج آپ کا اس ملاقات پہ کیا سٹینس ہے؟ انہوں نے تو پھر گھر میں بلا کر برکھا دت صاحبہ سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ملاقات غلط ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی ایک نارمل بات تھی. لیکن اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت نے اس کو جس طریقے سے پولیٹیسائز کیا اور جس طریقے سے اس پوری کہانی کے اوپر ناجائز مقدمہ بنایا اور انہیں ناجائز جیل میں رکھا, یہ شرمناک فعل ہے اور انہیں شرم پھر بھی نہیں آئے گی. تو یہ ایک چیز تھی. باقی غازی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کچھ مزید چیزیں ہیں, چلیے وہ پھر اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.